अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। इन फोकस का नया एडिशन आपको वेलकम कहता हूँ मैं। हम आज बात करेंगे मुल्क में जो टेररिज्म, दहशतगर्दी के हवाले से जो नई लहर है मुल्क के अंदर, उस पर बात करेंगे। जो हुकूमती इक़दामात हैं इसके रोकथाम के लिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एनालिस्ट और कई किताबों के मुसन्निफ़। वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, जो सैटेलाइट लिंक के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक रिपोर्ट देख लें जो हमने टेररिज्म के हवाले से और जो हालिया लहर है मुल्क में टेररिज्म की, उसके हवाले से बनाई है। वो आप रिपोर्ट देख लें, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पाक फौज की जानिब से एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर मुल्क भर में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के जरिए मुल्क भर में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये दहशत गर्द शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू होने के बाद मुमकिना तौर पर शहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी कर गए थे। फौजी जराये के मुताबिक शहरी इलाकों में छुपे दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन उसी वक्त शुरू कर दिया गया था। कोमिंग ऑपरेशन काफी देर से हो रहा है। मेरे ख्याल काफी सारे उनमें से पकड़े गए हैं, क्योंकि लोग बाद में जब जो लोग पकड़े उनसे फिर जब नेटवर्किंग पता चलती है तो पता लगा लिया। लेकिन अभी भी चीदा लोग मौजूद हो सकते हैं, और वो अगर उनके कनेक्शन भी हो सकते हैं बाहर के लोगों के साथ जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान शहरी इलाकों में 22,000 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन किए गए जिनकी क़यादत खुफिया इदारों ने की, लेकिन इसके बावजूद दहशत गर्दों का जोर नहीं तोड़ा जा सका। 100% उन्होंने साबित कर दिया दहशत गर्दों ने कि जिस वक्त जहां चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। मुल्क में जारी दहशत गर्दी की हालिया लहर के बारे में फौजी हुक्काम का कहना यह है कि इसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान से आने वाले दहशत गर्द हैं, लेकिन साथ ही साथ जराये का यह भी कहना है कि शुमाली वजीरिस्तान से भागने वाले दहशत गर्द भी शहरी इलाकों में पनाह लिए हुए हैं। इतने लोग इधर मूव किए हैं, उनमें IDPs भी थे, मतलब जेन्युइन IDPs जिनका कोई लेना देना नहीं था टेररिस्ट के साथ, लेकिन यकीनन कुछ टेररिस्ट भी आगे होंगे उसके अंदर से छान कर। नॉर्थ वजीरिस्तान से बेशुमार लोग कराची गए, कोयटा गए, इधर पेशावर की तरफ आए। गुज़िश्ता कुछ अरसे से दिफाई तज्जिया निगार और फौजी हुकाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे मुल्क के अंदर पाए जाने वाले ग्रुप्स का हाथ है, लेकिन बाज़ बाअसर दिफाई माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुल्क में इंतशार फैलाने में भारत का भी हाथ है। जो कुछ दुश्मन हमारे साथ कर रहा है वही कुछ आपको दुश्मन के साथ करना पड़ेगा। आप अगर डिफेंसिव रहेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे, कितने स्कूलों की हिफाजत करेंगे, कितनी मार्केटों की हिफाजत करेंगे, कितनी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, तो आपको मालूम है कि ये किसके कहने पे सब कुछ हो रहा है, किसकी ईमा पे सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने सरेआम किया है, कोई छुप कर तो नहीं किया है, अल्लाह किया है कि जी हम ये नहीं होने देंगे। आप तवज्जो रखें CPAC के ऊपर, आप कश्मीर में जो इंतफादा तहरीक है उसको उजागर करते रहें, क्योंकि इसी को छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोई माहिर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये मसला अनकरीब हल हो जाएगा या 1-2 माह में हम इस पर काबू पा लेंगे। ये जिस तरीके से प्लान तरीके से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, जब तक उसी प्लान तरीके से आप इसका जवाब नहीं देंगे, ये इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे अपने ख्याल में कि वज़ीर आज़म ओवरऑल कमांड संभालें, जैसे वो सुप्रीम कमांडर हैं। एक ऑपरेशन रूम कायम किया जाए, तमाम वजारतें जिन इसमें मुलव्वस हैं, जिनका इसमें काम है, जिसमें इंटीरियर है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, और किसी हद तक फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। आमतौर पर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें बहैसियत कौम तवील अरसे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद करना होगी। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, इस पे हम बात शुरू करते हैं। ज़ाहिद हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव हो गई है, उस पर बड़ा काम किया फ़ौज ने भी, सिक्योरिटी के इदारों में ने भी, और दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि वहीं से अफ़गानिस्तान से ही टेररिस्ट आ रहे हैं, जो ये वेव ऑफ टेररिज्म उन्हीं की वजह से हो रही है। तो क्या ये बड़ा अजीब सा तज़ाद? बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि जब हम बात करते हैं कि दहशतगर्द तो सिर्फ अफ़गानिस्तान से तो नहीं आते हैं। ये बात सही है कि जब उनको इस किस्म की सेफ़ हेवन मिल जाती है तो उनको कार्रवाई करने में आसानी होती है, मास्टरमाइंड करने में। और ऐसा बहुत सारे जो आपके नॉर्थ वजिस्तान और साउथ वजिस्तान से जिनको भगाया गया था तो वो अफ़गानिस्तान ने पना लिए। एक हद तक उनको
ایک فیسلٹی مل جاتی ہے اس کے اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن ایک چیز کو یہ ساری چیز کہنا ہے کہ صرف افغانستان سے آ رہی ہے تو میرا خیال غلط بات ہوگی. دیکھیں ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کہیں سے ملک سے کوئی چلا ہوا دہشت گرد ہو, جب تک یہاں فیسیلیٹیٹرز نہیں ہیں, جب تک یہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز سے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں. پردہ پوشی یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو نہیں ہے جی, سارا مسئلہ جو ہے ادھر سے ہو کے آ رہا ہے. تو اصل چیز یہ آتی ہے کہ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ نارتھ وزیرستان میں جب یہ تھا کہ 28 دہشت گرد گروپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو ان میں سے خاصی بڑی تعداد جو تھی ان لوگوں کی بھی تھی جو کہ پنجاب سے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے, اور ان کا ایک نیٹ ورک بھی موجود تھا. تو ہم اس کو سارا بھول جاتے ہیں, ہم صرف ایک چیز کو لگاتے ہیں کہ بھئی افغانستان سے آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ آ رہا ہے. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو سٹرکچرڈ ڈسکشن کرائی جائے. تو یہ بارڈر مینجمنٹ پہلے پارٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ بھی ڈسکس کریں. میں ایک جو جنرل امجد شعیب صاحب سے ایک سوال کر لوں, اس کے بعد میں یہ بالکل آپ کی ویلڈ بات ہے اور ہم اس پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. امجد شعیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں کیوں ہم سیٹسفائی ہوں جب فوج اور حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ہم نے بارڈر مینجمنٹ بہت امپروو کر لی ہے, بہت سے سٹیپس لے لیے ہیں, بہت سے میز لے لیے ہیں, تو ہم کیوں پاکستانی قوم کیوں سیٹسفائی ہو جائے کہ جی بالکل پراپر ارینجمنٹ اب بارڈر مینجمنٹ کا ہو چکا ہے؟ جو حالات تھے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو امپرومنٹ تو واقعی بہت کی ہے بارڈر مینجمنٹ میں, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دوسری طرف سے تو کوئی تعاون نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے جو دو قوتوں کے درمیان لگاتار جاری ہے. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اور صورتحال یہ ہے کہ ایک قوت اکراس دا بارڈر ہے جس کو 3 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کی حمایت حاصل ہے, ان کا تعاون حاصل ہے, ان کی پراپر مدد حاصل ہے, اور دوسری طرف آپ ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب تو ہندوستان کے اطرافی کے نام بھی لے دیں جی, اس میں را ہے, این ڈی ایس ہے اور سی آئی اے ہے, اور یہ سارا کچھ ایک پراپر مینیج کیا جا رہا ہے ایک پراپر پلان کے تحت. آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ 16-17 سال سے وہاں پہ امریکی بیٹھے ہوں اور ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے. خود چک ہیگل نے تو مان لیا, بے شمار اور لوگ گھر میں بیٹھ کے مانتے ہوں گے امریکنز, لیکن باہر تو بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود ملوث ہیں اس میں. اور جہاں تک را کا تعلق ہے, انڈین لیڈرز کے تو اعترافی بیانات کی بھرمار ہے. اب بکرم سنگھ کی لیٹسٹ جو ویڈیو آئی ہے کہ وہ کہتا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کر رہے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں لوگوں سے اس میں شکوک و شبہات کی باتیں سنتا ہوں, تو مجھے دکھ بھی اور افسوس ہوتا ہے ان کی سوچ پہ کہ ہمارے بے شمار جھگڑے صرف انڈیا کے ساتھ ہیں, اور انڈیا کو یہ پتا ہے کہ یہ نیوکلیر پاور بن گئی. ابھی ایسٹرن سائڈ پہ لڑکے ان سے معاملہ نہیں طے ہو سکتا کیونکہ اس میں تباہی ہے دونوں طرف. چنانچہ ایک طریقہ اور اختیار کیا جائے جو اندرونی خلفشار ہے, اندرونی ٹیررزم ہے, اس سے آپ کو کمزور کیا جائے, آپ انورڈ تباہی کی طرف مائل ہو جائیں, کشمیر بھول جائیں اور انڈیا کا معاملہ حل ہو جائے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں, میں ذرا ایک سیکنڈ, میں ذرا نہیں, تھیوری کی بات نہیں ہے, تھیوری نہیں ہے, یہ فیکٹس پہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اطرافی بیانات کی بھرمار ہے انڈین سائڈ سے. اور خود چک ہیگل نے جب کہا تھا تو پھر ہمیں وہ آدمی ان کا سیکرٹری ڈیفنس بعد میں بنا, تو کیا ہم اس کو بالکل سمجھیں کہ بے وقوف آدمی تھا, وہ ایسے ہی کہہ گیا؟ بھئی سیدھی سی بات ہے. ادھر نیپال ہے, بھوٹان ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سری لنکا ہے. غربت کی بھرمار ہے ان ملکوں میں, انڈیا ایک آنا نہیں خرچ کرتا وہاں پہ. یہاں آ کے اس نے پیسے کے انبار لگا دیے جو ایسے ملک میں جہاں اس کی سرحد بھی نہیں ملتی. تو کیا پاگل ہیں وہ لوگ؟ وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس کو, آپ کی بات بالکل درست ہے. میں اصل میں جو ہم ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے نا وہ تھا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے. اب میں بتاؤں اس پہ میں ایک چیز بتا دوں. 100 ونگز کے لیے کہا گیا تھا حکومت کو کہ اس کو پراپر کنٹرول کرنے کے لیے یہ فرنٹیئر کور والوں نے, انٹیریئر منسٹری نے ڈیمانڈ دی کہ ہمیں 100 ونگز چاہیے. حکومت نے اس سال 20 ونگز جو ہیں وہ اپروو کیے. اگر 20 کے حساب سے چلتا رہے تو یہ بارڈر اگلے 4 سال اور مینیج نہیں ہو سکے گا پراپرلی پوری طرح. سو گراؤنڈ پہ جو مسائل ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک قوت ادھر سے جو آپ ایک میچ لڑ رہے ہیں, وہ ایک فعال انیمی ہے, ڈائنامک ہے, ریسورسز ہیں, انفارمیشن کا بہت بڑا سلسلہ ان کے پاس ہے. کیا وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ چیک نہیں کر سکتے کہ کون سا روٹ ان گارڈڈ ہے آج اور وہاں سے بندے گزارنے ہیں؟
یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو پتہ نہیں ہم کوشچن کر کے تو کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ بڑا سیدھا سا ایک چھوٹا سا بریک ہم نے لینا ہے, لیکن اس سے پہلے میں صرف عرض کر دوں کہ ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ بہت سے ایسے ہیں ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس جو مینڈ بائی پاکستانی ٹروپس, لیکن بہت سے ایسے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں جن کو کوئی بندہ مین نہیں کر رہا. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد آپ سے بات جنرل صاحب سے گفتگو اور زاہد صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بارڈر مینجمنٹ اور اس کا امپیکٹ جو حالیہ ویو آف ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے. زاہد صاحب یہ فرمائیے گا, جو ہماری اطلاعات ہیں کہ تقریباً سینکڑوں کے قریب ایسے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں جن پہ نہ کوئی ٹروپس ہیں, نہ کوئی آفیشیل کوئی ارینجمنٹ ہے, جہاں سے لوگ بالکل فریلی موو کرتے ہیں, ادھر آتے ہیں ادھر جاتے ہیں. ایک گاؤں ہے, اس کے بیچ میں سے بارڈر کی لکیر گزر رہی ہے. یہ کس طرح یہ پاسبل بھی ہے, ہیومنلی پاسبل بھی ہے کہ یہ 2000 میل سے لمبا جو بارڈر ہے اس کو آپ مینیج کر لیں؟ دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پہ کسی ملک کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بارڈر کی مینجمنٹ کی جائے. چاہے کتنی بڑی بارڈر ہو, اس کی مینجمنٹ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ ایک لحاظ سے جو ہے آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے. ایک سافٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جن کی بارڈریں ختم ہو جاتی ہیں, یا تو ان کے ساتھ بارڈر ختم ہوتی ہے جہاں سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ تو ایک بہت دیرانہ ہے, مطلب ابھی کا نہیں ہے. افغانستان میں جو ہے وہ ہم نے تو ایک لحاظ سے کھلا ہوا ہوتا تھا, اور آپ کی بات صحیح بھی ہے کہ ہم اگر مضبوط بھی کر لیں, کرنا چاہیے, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اتنی آسانی کے ساتھ یہ تمام بارڈر بند نہیں کیے جا سکتی, کیونکہ ایک مخصوص صورتحال بھی ہے افغانستان اور پاکستان میں. جیسے آپ نے بات کی کہ ایک ہی جو ہے ٹرائب وہاں پہ رہتے ہیں. میں خود بہت سی جگہوں پہ جا چکا ہوں کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ ایک فیملی کے حصہ جو ہے وہاں پہ ایک سائڈ پہ, دوسرا حصہ دوسرے سائڈ پہ. یہ مسئلے تو آپ کو رہیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو جہاں بھی آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا. صرف اس کے نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کی ٹیررزم کے حوالے سے. میرا صرف اتنے سے کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ بہت امپروو ہو گئی ہے, یہ کنکریٹ ریالٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے آن گراؤنڈ یا نہیں؟ دیکھیں, ایک بات یہ کہ آپ نے ان چیزوں کو تو کر لیا ہے ایک حد تک جہاں پہ آپ کی جو فارمل بارڈرز موجود ہیں, مطلب تورخم کا بارڈر موجود ہے, آپ کا چمن سے جو بارڈر موجود ہے, ان علاقوں میں ایک حد تک, میں پوری طرح نہیں ہے, پوری طرح بہت ابھی کام باقی ہے, ایک حد تک تو ہوا ہے, لیکن اس کو پوری طرح نہیں ہوا ہے. اور آپ کی بات یہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیک پوسٹیں ہیں, ضرور ہیں, جیسے آپ کی جو ہے غلام علی پہ بھی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے, ساؤتھ وزستان میں ہے, اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے جو زیادہ تر علاقے ہیں اس میں کوئی چیک پوسٹ بھی نہیں ہے, کوئی چیک پوسٹ. تو اب اس میں جو ہے یقینی طور پر جو ہے اس پہ بہت ہی وقت لگے گا, کوئی اتنی آسان بات بھی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ اس بارڈر مینجمنٹ میں جو دوسرے علاقوں سے مختلف ہے, جیسے ہندوستان سے ہماری بارڈرز تھی وہ ایک فارمل بارڈرز آتی ہے, لیکن افغانستان کے معاملات بہت دوسرے بن کے آتے ہیں. افغانستان میں یہ ہے کہ آپ کا تو ابھی تک ڈیورنڈ لائن کا تصفیہ نہیں ہو سکا ہے, تو ایک یہ تمام چیزیں رکاوٹیں موجود ہیں جس کو اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کو. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ امریکن CIA بھی, NDS بھی اور را بھی تینوں وہاں سے اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں, تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کا ایک حصہ بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور ہمارے جو بظاہر الائز ہیں امریکنز وہ بھی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, تو یہ بارڈر مینجمنٹ تو میرا خیال ہے پھر بالکل فضول سا کام ہو جائے گا جو ہم افغانستان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. کہ آپ نے جو آپ کر سکتے ہیں اپنے دفاعی ارینجمنٹ وہ تو آپ کو کرنے ہیں. بارڈر مینجمنٹ آپ بہت اچھی کر لیں, جیسے ابھی زاہد بھائی بھی کہہ رہے تھے, میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر 100 ونگ چاہیے, سال 2 سال 3 سال میں آپ 100 ونگ کھڑے کر لیں, تب بھی کہیں نہ کہیں ہوگی, لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا, بہت کم ہوگی. واقعات پھر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بارڈر مینجمنٹ صرف ایک سٹیپ ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سٹیپ اندر کے ہیں, کیونکہ اندرونی طور پہ جب تک کوئی مددگار موجود نہ ہو, باہر سے آیا ہوا تو اندھا آدمی, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا, وہ کر کچھ نہیں سکتا. یوزلی سوئسائڈ بامبر یا اٹیکر باہر سے آتا ہے, لیکن آگے ہینڈلر اس کے یہی ہیں.
तो नेचुरली अंदर भी बड़ा काम करना होगा, अंदर भी बड़ा काम करना होगा। एक्चुअली जो सारा मसला हुआ है वो ये है कि हमने टोटली इस किस्से से फोकस अपना हटा दिया। मैं उसकी 2 मिसालें देता हूँ। 8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल एक्शन प्लान पे मीटिंग की, जनरल रहील उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने भी अटेंड की। ये वक्त से पहले जो विक्ट्री आपने डिक्लेयर कर दी, आर्मी चीफ ने भी कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दी, मिलिट्री स्पोक्समैन भी ये बात कर रहे हैं। नहीं, विक्ट्री नहीं डिक्लेयर की, हमने कमर तोड़ दी, हमने मिलिटेंट्स को खत्म कर दिया। तो उसके बाद तो देखें ना, ये उसके बाद ये रिएक्शन जो आया, इसका पब्लिक कॉन्फिडेंस बड़ा शटर हुआ। अच्छा जी, है वो गया शटर। अब मुझे बात जरा एक्सप्लेन कर लेने दें ताकि आपको समझ लगे कि क्यों शटर हुआ है। जी बताएं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन। मैं वही वजाहत कर रहा था। अब बात यह है कि 8 महीने प्राइम ने यह कहा 8 महीने पहले कि नेशनल एक्शन प्लान पे पूरी तरह अमल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कई पॉइंट्स पे इजहार किया कि जी ये पॉइंट्स जो हैं ये इन पे बिल्कुल एक्शन नहीं हुआ। ना उन्होंने कहा कि जी मैं मुतमईन नहीं हूं। अब उसका नतीजा ये हो कि 8 महीने आप दोबारा पूछे ही ना कि क्या हो रहा है। आपने ये करना, अगर आप मुतमईन नहीं थे तो हर महीने इसके ऊपर फिर प्रोग्रेस लेनी चाहिए थी और लोगों को पुश करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। वो तो फोकस ही हट गया। अब आप देखिए कि ये किस्सा खत्म क्यों। हमने बिल्कुल कमर तोड़ दी टेररिस्ट लोगों की। हमने बहुत सारे लोगों को मारा, पकड़ा, जेलों में पड़े हुए हैं। ये छूट जाएंगे, उनके लिए सजा, किसी के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, ट्रायल ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उससे भी बढ़ के जो चीज है, जो खराबी है, वो ये है, अगर आप रीइंफोर्समेंट की लाइन बंद नहीं करेंगे जहां से उनको कमक मिलती है तालिबान को या दहशतगर्दों को, तो आप तो सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे। एक दफा कमर टूटेगी, फिर दूसरी दफा टूटेगी, फिर हर साल आप कमर तोड़ते रहेंगे। भाई बाकी भी तो नेशनल एक्शन प्लान का काम है। ईसा खेल से जाके बच्चों के स्कूलों से वो 12-14 साल 6ठी 7वीं जमात के लोगों को रिक्रूट करके ले गए, उनकी वीडियोज फिर रही हैं। क्या हुकूमत का काम नहीं था? ये फौज का काम है कि जाके स्कूलों में पहरेदारी करे। ये फौज और हुकूमत की बात नहीं हो रही, हम तो बात कर रहे हैं कि हुकूमत और फौज दोनों क्लेम कर रही थी कि विक्ट्री हमने। जैद साहब ये फरमाइएगा कि मेरी एक बात सुन लीजिए पहले करने की पॉलिटिकल, जी हम आपकी तरफ आ रहे हैं जनाब साहब, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल क्या रीजन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो क्लेम करे कि विक्ट्री हमने अचीव कर ली? देखिए, बुनियादी तौर पे हम अपने आप से सवालात करें ना, अपने आप से सवाल। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें। लेकिन सवाल मैं आपसे यही करूंगा ब्रेक के बाद भी। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद यही सवाल, इसी सवाल का जवाब लेंगे जायद साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। जायद साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा, जनरल साहब से भी यही सवाल करूंगा कि पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट क्या है, आर्मी चीफ को और प्राइम मिनिस्टर को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो विक्ट्री क्लेम कर देते हैं, प्री मैच्योर विक्ट्री क्यों डिक्लेयर करते हैं? देखिए, एक बात पहले तो यही था कि मैं जैसे पहले कह रहा था कि अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। मैं एक पहले से इससे इत्तेफाक करता हूँ कि चलिए आपकी बैरूनी साजिशें हैं, सब कुछ होती है, लेकिन असल में बात ये आती है कि कोई दुनिया में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी बैरूनी कामयाब नहीं हो सकती है जब तक कि उसको यहाँ पे फैसिलिटेटर वो नहीं होते सारा जो है। और जो पकड़े जाते हैं, मेरा इसमें खासा रिसर्च भी हुई है कि जो है मैं नाम भी सारे के सारे पता है कि कौन मास्टरमाइंड था, कौन जो ऑर्गेनाइज़र था, चाहे FIA की बिल्डिंग पे हो, चाहे आपके जो है मुख्तलिफ एयर इंस्टॉलेशन में थे, सारी चीज़ें यहाँ से ही नेटवर्क एक बना था। ठीक है, उनको बाहर से जो है मदद भी मिलती होगी। असल मसला जो आता है वो ये कि अब 2 साल आप जो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए था, 2 साल पहले जब ये वाक़या हुआ था पेशावर को, तो ऐसा हम सब कहते थे भाई 9/11 हो गया, अब हालात तब्दील हो जाएंगे, अब लोगों में जो है अवेयरनेस आएगी। आप मुझे बताइए 2 साल के अरसे में नेशनल एक्शन प्लान जो है 20 नुकात, वैसे वो कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी नहीं, लेकिन चलिए पॉइंट्स लिखे हुए, चलिए वो ही मान लिया, चले उसमें भी आप मुझे बता दिए कि सवाए 2 पॉइंट्स के, सवाए 2 या 3 मैक्सिमम पॉइंट्स के किस पे अमल दरामद हुआ है रिफॉर्म्स में कोई आपके? उसमें पहला रिफॉर्म था आपके जुडिशल सिस्टम का, क्या वो हुआ?
اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ وکٹری ڈکلیئر نہیں کرنی چاہیے. وکٹری آپ نے کام نہیں کیا ہے، وکٹری کون سی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ مسئلہ بات مجھے آپ بتائیے کہ ایک دو الگ الگ چیزیں جس کو ہم نے گڈ مٹ کر دیا. ضرب عضب کو جو ہے ہم نے اس سے ملا دیا. دیکھیں ضرب عضب جو ہے وہ آپ کا ایک کانٹر انسرجنسی آپ کی تھی، اس میں ملٹری کو استعمال ہوتی ہے، اس میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد جب اس کا اصل مسئلہ جو آتا ہے، جو ایک کانٹر ٹیررزم کا مسئلہ آتا ہے، تو وہ پھر شہروں میں کاروائیاں ہوتی ہیں، جس میں آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ نے جو ہے صرف اس بات پہ خوش ہو گئے کہ اتنے سارے ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس بیس جو ہے ریٹس کیے تھے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک پالیسی کے تحت نہیں ہوا ہے یہ، اور بہت پہلے سے. اب مجھے بتائیے کہ کتنا زبردست ایک تضاد بھی موجود تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں بیانات مختلف وزراء سے لے کے ہر چیز، جس میں چودھری نثار کے بیانات بھی آتے رہے انٹیریئر منسٹر کے، جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب غلط بات ہے، یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. نہ وہ آئی ایس کو ماننے کے تیار تھے، نہ ہی کسی اور چیز کو ماننے کے تیار تھے. تو وہ جو بلکہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، پیسمزم پھیلا رہے ہیں. ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو چھوڑ دیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صرف آپ جسٹس عیسیٰ رپورٹ پڑھ لیں، اٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ کہ واٹ ہیز گون رانگ ان دس کنٹری. جنرل صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے پرائم منسٹر کو، کیا جلدی کیوں وکٹری کلیم کرتے ہیں، وہ اتنی پری میچورلی کیوں وکٹری کلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک وقت پہ وکٹری تو موجود تھی اور انہوں نے کلیم کی، یا باقی بھی لوگ مطمئن تھے، اور بہت ساری آپ دیکھا کہ امن رہا بڑا وقت. لیکن دو چیزیں میں آپ کے ذہن آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں. اگر جنرل راحیل شریف کی اس وقت کی دو سٹیٹمنٹس دیکھیں، یا ایک ہی سٹیٹمنٹ وہ بار بار کہا کرتے تھے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضرب عضب کے نتائج دیر پا ہوں تو پھر اپنی گورننس جو ہے کمپیٹیبل کریں. سارا میڈیا طوفان کی طرح، جیسے طوفان نوح آتا ہے اس طرح کھڑا ہو گیا. دوسری بات وہ بار بار کہتے تھے، جس پہ ہم نے ان کو پھر روکا کہ جی یہ کہنا چھوڑ دیں کیونکہ اس پہ پولیٹیکل سائیڈ پہ کوئی سپورٹ نہیں، اور وہ تھا کہ فنڈنگ اور ٹیررزم کا نیکسس ہے کرپشن سے، اس کو توڑیں. اور اس پہ اتنا زبردست ایکا ہے، اتنا زبردست پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں اتحاد ہے کہ اس ملک میں یہ کام کر کوئی نہیں سکتا. اور نتیجہ یہ کہ پیسے کے ذریعے سہولت کار خریدے جائیں گے، کرپشن کا پیسہ ہوگا، اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں آپ کے اسی طرح رہیں گے. اور پیسے کی بہتات ہے کراچی میں خاص طور پہ. یہ وہ چیزیں تھیں جو بار بار کہی گئیں. اب اس کا رونا نہیں رویا جا سکتا. یہ آدمی کہے کہ جی وہ کیوں وکٹری کلیم کی، کلیم اس لیے کی اور ساتھ کنڈیشنز بتائیں کہ یہ کریں تاکہ دیر پا رہے اس کے. یہ ساری ریلیٹڈ تھیں آپ کے نیشنل ایکشن پلان کے دوسرے پوائنٹس کے ساتھ. لیکن نیشنل ایکشن پلان کے دوسرے پوائنٹس پہ عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ معاملات آپ کے چوپٹ پڑے ہوئے. جی بالکل ٹھیک جنرل صاحب، زاہد صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں ایک بڑے پیمانے پہ ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا رد الفساد. لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز پاکستان میں، پورے پاکستان میں، چاروں صوبوں میں 22,000 کے قریب انٹیلیجنس لیڈ آپریشن 2014 میں شروع کر دیے گئے تھے. 2014 سے لے کے ابھی تک 22,000 انٹیلیجنس لیڈ. اب وہ کامیاب کتنے ہوئے ہیں، ناکام کتنے ہوئے ہیں، اس بارے میں کسی کو کیوں نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، کیونکہ پبلکلی آپ کو انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی. لیکن یہ بات درست ہے کہ 2014 سے یہ انٹیلیجنس لیڈ آپریشن جو اب بتایا جا رہا ہے کہ رد الفساد میں شروع ہونے ہیں، وہ 2014 سے شروع کر دیے گئے تھے بغیر اعلان، ان اناؤنسڈ آپریشن جاری تھے. لیکن یہاں پر یہ بات یہاں پر ہمارے دونوں پینلسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب پری میچور وکٹری ڈکلیئر کرنا ٹھیک نہیں تھا. بہت سے کرنے کے کام تھے جو نہیں ہوئے. زاہد صاحب نے بھی یہی کہا، جنرل صاحب نے بھی یہی کہا. ناظرین دوسرے سیگمنٹ میں، دوسرے چنک میں ہم آپ کو یہ ایشو ڈسکس کریں گے کہ امریکہ میں جو بڑا شور مچا ہوا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ خاصی زیادتی ہونے جا رہی ہے، تو کیا یہ جو امریکہ میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرنے جا رہی ہے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایشو بن سکتا ہے یا بننا چاہیے؟ اس پہ ہم ایک ایکسپرٹ کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہوگی امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو پالیسیز اڈاپٹ کر رہی ہے مسلمانوں کی طرف، پاکستانی مسلمان اور دوسرے مسلمان، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے مسلمان، اس حوالے سے کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا سلوک پاکستان کی فورن پالیسی کا ایشو بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایشو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماروق خان، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی سینئر ریسرچ فیلو. اچھا ماروق، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستانیوں کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے امریکہ میں، جو پالیسی نئی وہ ان کی بن رہی ہے، تو کیا ہمیں اس کو ایک فورن پالیسی کے ایشو کے طور پہ لینا چاہیے؟ ویل ڈیفینیٹلی ایز فار ایز پاکستان از کنسرن تو ہمیں تو اس کو بالکل فارن پالیسی ایشو بنانا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے پریورٹی بیسڈ فارن پالیسی، کیونکہ وی آر ایکسپیرینسنگ اے ہول نیو لیول آف جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ وہ ہے. وی آر ناٹ فیملیئر ود دا ٹرمپ جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ بیسیکلی ٹرمپ ان یو ایس. اٹس ناٹ ون پرسن، اٹس بیسیکلی ریپرزنٹیشن آف لاٹ آف پیپل جنہوں نے ووٹ کیا ہے. اچھا ماروق، سوری میں ایک چیز آپ کو رپورٹ ایک دکھانا چاہتا ہوں. میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اسی ایشو پہ، وہ آپ رپورٹ دیکھیں، اس کے بعد ہم ڈسکشن دوبارہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امریکہ میں ٹرمپ حکومت کے آنے کے بعد امریکی مسلمانوں کے لیے بہت غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. امریکی صدر نے انتخابی مہم کے دوران مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کی بات بھی کی تھی. حکومت میں آنے کے بعد اس پابندی پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی اٹھائے. مسلمانوں کی سخت جانچ پڑتال کے لیے ہم نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ شدت پسند مسلمانوں کو امریکہ آنے سے روکا جا سکے، کیونکہ ہم انہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں جن کے خلاف ہمارے فوجی بیرون ملک لڑ رہے ہیں ان خطرات کا سامنا ہمیں امریکہ میں نہ کرنا پڑے. دوسری طرف پاکستان میں اس صورتحال پر تشویش کا اظہار تو کیا جاتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا جاتا رہا کہ اس کو خارجہ پالیسی کا ایشو نہیں بنایا جاتا. اگرچہ ہر خود مختار ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی امیگریشن پالیسی کا فیصلہ خود کرے، تاہم یہ فیصلے کرتے ہوئے انسانی حقوق اور سیاسی پہلوؤں کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. ان فیصلوں کا مقصد بہتر انداز سے آگے بڑھنا ہونا چاہیے. اسلام آباد میں خارجہ پالیسی کے حلقے بھی اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ اس ایشو کو پاک امریکہ تعلقات پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. 55 کے قریب مسلمان ملک ہیں، اس میں صرف 7 مسلمان ملکوں سے ٹریول اس نے بین کیا ہے، وہ بھی ابھی کورٹ میں اس کا جھگڑا ہے. تو ہم ایسے ایشو کو ہم فورن پالیسی ایشو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور پاکستان اس سے افیکٹڈ نہیں ہے، پاکستان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر امریکی حکومت امریکہ میں مقیم مسلمانوں کے خلاف کوئی مہم چلاتی ہے تو اس کا اثر وہاں پر موجود پاکستانیوں پر بھی ہوگا، جو کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہوگی. ڈان نیوز اسپیشل کے لیے اعتزاز حسن. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ماروق، یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے، ایگریویٹ ہوتا ہے امریکہ میں، اور پاکستان اسے فورن پالیسی کا ایشو بناتا ہے، تو کیا یہ اریٹنٹ نہیں بن جائے گا یو ایس پاکستان ریلیشنز میں؟ آئی تھنک اگر سونلی پاکستان اس کو ایک فورن پالیسی ایشو بنائے گا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی این اریٹنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ، ناٹ این ایگزیکٹ اریٹنٹ، بٹ جو ریمیننگ جن کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے سو فار لسٹ میں انکلوڈ کرنے کے لیے، اگر پاکستان ان کے ساتھ مل کے آفیشلی پٹ فارورڈ ریکمنڈیشن اور پروپوزل کہ آپ باقی مسلم کنٹریز میں ڈو اے چیک، بٹ اس کو تھوڑا کمفرٹ زون میں لے آئیں باقیوں کے لیے بھی، تو مے بی تب اتنا زیادہ پاکستان اور یو ایس کے بائی لیٹرل ریلیشن پہ اس کا فرق نہیں پڑے گا. آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہوگی اسلام آباد، ریسرچ بھی کرتی ہیں یو ایس پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے. جو پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے حلقے ہیں، جو سرکلز ہیں، فورن پالیسی سرکلز، ان میں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں کیا پالیسی؟ ایک تو میرا خیال ہے فورن آفس کے اسپوکس مین کی ایک بیان موجود ہے جو اس رپورٹ میں بھی شامل تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اوور آل کیا ویو ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں اوور آل تو یہ ہے کہ وی آر اے ویری اسٹرانگ مسلم کنٹری. اگر آپ اس کو دیکھیں جائیں، وی آر دا اونلی مسلم کنٹری جن کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں. سو اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو ہم اگر پراپرلی اپنا کیس پٹ فارورڈ کریں
ان اسپیسیفکلی ٹو دا مسلم کویشچن جو آپ کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اگر اس کو پراپرلی وی انکلوڈ دا پالیسی میکرز جو یہاں پہ باقی اکیڈیمکس ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اس کو فارمولیٹ کیا جائے تو دیر مائٹ بی اے چانس کہ ہم اپنا کیس مضبوط بنائیں. پر ادروائز سولی اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو بنانا آئی تھنک وائز فار اس رائٹ ناؤ, کیونکہ پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایکچولی ڈو دیٹ along with the Trump administration. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے. جو ابھی بہت سے مسلمان گروپس تو وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ آلریڈی بن چکا ہے اور بہت سے مسائل ہیں مسلمانوں کو جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد. میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ مزید خراب ہوتا ہے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے بیکاز آف اٹس اسپیشل ریلیشنز ود یونائٹڈ اسٹیٹس کہ ہم ان کی پالیسیز کو, ان کی سوچ کو انفلوئنس کر سکیں ٹورڈز مسلمان جو امریکہ میں رہ رہے ہیں؟ اسپیسیفکلی اس طرح آئی ڈونٹ تھنک سو وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ آپ اس کو اگر تھوڑا سا اف یو لک انڈر دس ہول کویشچن آپ یہ دیکھیں گے, آئی ڈونٹ نو اگر اس کا اس چیز سے تعلق ہے, جو a major person who supported the Trump campaign all along, a Hindu Republican coalition ہے اس پارٹی کا نام, and the guy name is Shalabh Kumar in fact. He gave the biggest donation so far Trump Victory Fund میں, and he is a staunch anti-Pakistan, anti-Muslim supporter. And his coalition wholeheartedly supported the fact کہ آپ پاکستان کو بھی اس لسٹ میں ڈالیں جو آپ نے بین کیے ہیں مسلم کنٹریز. But so far it is US's own decision کہ ہم پاکستان کو اس میں نہیں ڈالیں گے. So we do have a chance, certain chance because of our own standing, our own جو ہم نے اپنا پوزیشن بنائی ہے in front of the US. But we also need to see the parties or the lobbies which are going against Pakistan in the US. ایک مختصر سا سوال اور مختصر سا جواب. 9/11 کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف ایک فضا بنی تھی امریکہ میں, اس وقت کیا صورتحال بنی تھی اور پاکستان نے کیا کیا تھا اگر آپ کو کچھ سینس؟ صورتحال تو سب بہت ہی نازک بنی تھی. مسلمان صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ آلدو جو اگر ہم اس کو دیکھیں جن لوگوں نے 9/11 میں ٹارگٹ کیا تھا US کو, اس میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں تھا, بٹ انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک بہت اسٹرانگ کیس بنا کے US کے آگے رکھیں کہ دیکھیں آپ لوگ ایک ٹیررزم ہمارے پاس لے کر آئیں, ہمارے دروازے پہ لے کر آئیں, اور آپ کا ایک 9/11 وی سی 9/11 ایوری ڈے ان اسلام آباد اور ان پاکستان. اور ہم نے اتنے لوگ قربانی دیے ہیں, ہم نے آرمی کے دیے ہیں, سویلینس دیے ہیں, بچے بوڑھے جوان, ہر حساب سے وی ہیو پیڈ مور پرائز. سو وی نیڈ ٹو پٹ آور کیس فارورڈ ٹو دیم, اور آئی تھنک پاکستان کین ڈو دیٹ. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. معروف بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کا, ہمیں ٹائم دینے کا اور بہت زبردست خیالات کا اظہار کرنے کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ان فوکس کا نیا ایڈیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے, کوشش کریں گے کہ فورن پالیسی اور سیکیورٹی ایشوز پہ فوکس کر سکیں, لیکن اوکیجنلی دوسرے ایشوز کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. عمر فاروق کو اللہ حافظ.